बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 10 नवंबर और सोमवार की शब ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज सेनेट से एक गैर आइनी तरमीम मंजूर करवाई गई और ये गैर आइनी तरमीम मंजूर की है नाजायज़ अरकान पार्लिमान ने। मुतहदा अपोजिशन की तमाम जमातों ने उसका बाइकआउट किया और मुसवदे की कापियाँ फाड़ दी, एहतजाज किया और उनको बोलने नहीं दिया गया। ये तकरीबन 69 शिकें हैं आइन की, जो कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर तब्दील कर दी गई। यानी 25 सेकंड एक शिक को तब्दील करने में लगाए, एक शिक को तब्दील करने में सिर्फ 25 सेकंड लगे और 69 शिकें जो हैं वो आधे घंटे के अंदर अंदर मिलिया मेट कर दी गई और एक आइन को, मुतफ़िका दस्तूर को बेदरेग तरीके से आज रौंद दिया गया, मस्मार कर दिया गया। 75 साल से कायम इदारों को मस्मार कर दिया गया और ये सब कुछ कौमी मफाद में नहीं किया गया, कौमी ज़रूरत के तहत नहीं किया गया, कौमी सलामती के लिए नहीं किया गया, बल्कि ज़ाती मफाद, सियासी इंतकाम और ज़ाती सियासी फ़ायदे और ज़ाती इक़्तिदार, इख्तियार और ओहदे को और नाजायज़ निज़ाम हुकूमत को दवाम देने के लिए ये सब कुछ किया गया। तो क्या ख्याल है कि ये हज़म हो जाएगा? ये हज़म नहीं होगा, क्योंकि अभी इश्क़ के इम्तहान और भी हैं। उसकी वजह यह है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता और अदल, जहाँ पे अदल नहीं हो, इंसाफ नहीं हो, वो माशरा कायम नहीं रह सकता। इसलिए पाकिस्तान बचेगा, पाकिस्तान सलामत रहेगा, लेकिन इसको नुकसान पहुँचाने वाले और आईने पाकिस्तान को तोड़ने वाले वो आएंगे आइन, कानून और अदालत के शिकंजे में और उनको मिलेंगी सजाएं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि आज उन्होंने अपने इर्द गिर्द फसीलें खड़ी करने की कोशिश की है और पाक फिजाइया के तैयारों पर भी कंट्रोल हासिल, पाक बहरिया के जहाज़ों पर भी कंट्रोल हासिल, आबदोज़ों पर भी कंट्रोल हासिल, तमाम मुसल्लह अफवाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तमाम दिफाई इदारों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझते हैं कि मैं फ़र्द वाहिद, अक्ल कुल बादशाह सलामत हूँ और मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। लेकिन न माजी में इसमें कोई कामयाबी किसी को हासिल हुई और न आइंदा होगी। अब ये 69 शिकें जो हैं ये तब्दील की गई हैं। क्या इसमें किसी पाकिस्तान के शहरी का फ़ायदा है? क्या पाकिस्तान के अवामी मफादात का ख्याल रखा हुआ है? क्या अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की गई है? एक भी शिक ऐसी नहीं है जिसमें पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम की बात की हो। एक भी शिक ऐसी नहीं है जिसमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात की हो, बल्कि सारे के सारे इदारे मस्मार करके मज़ीद अदम इस्तेहकाम, मज़ीद अदालती बहरान, आइनी बहरान, सियासी बहरान, सहाफ़ती बहरान जो है वो पैदा करने की तरफ ये जा रहे हैं और मुआशी बहरान तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जहाँ पे निज़ाम आज़ाद, निज़ाम इंसाफ नहीं होगा, वहाँ पे कोई सरमायाकार नहीं आएगा, बल्कि जो पहले से मौजूद सरमायाकार है वो भी अपना सरमाया उठा के बाहर चला जाएगा और पिछले 3 सालों में यही कुछ हो रहा है। लेकिन जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब शाह साहब को ये बात समझ नहीं आ रही। अगर आ रही है तो वो इतने खौफज़दा हैं कि वो समझते हैं कि उनके जराइम की तवील फहरिस्त है और उनके गुनाहों की तवील फहरिस्त है जो उन्होंने पिछले 3 साल किए। इसलिए जब तक वो अपने ताकत के खौल में अपने आप को नहीं रखेंगे, तब तक उनकी जो है वो बका जो है वो मुमकिन नहीं है। अब आते हैं ज़रा इन तरमीम में। एक तरमीम ये है कि एक तो ये कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं वो, और उनको बना दिया जाएगा क्योंकि सेनेट से तरमीम पास होगी और सेनेट में तादाद पूरी नहीं थी। जैसे 26वीं गैर आइनी तरमीम लोगों को उठाकर अगवा करके, मारपीट के, तशद्दुद करके, ज़मीर खरीद के पूरी की गई थी, इसी तरीके से ये तरमीम भी इसी तरीके से सेनेट में 2/3 अक्सरियत पूरी की गई, क्योंकि पहले ही हारे हुए हैं, पहले ही मखसूस नशिस्तें उनके पास नहीं है, पहले ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नंबर्स इनके पास पूरे नहीं थे और फिर एक JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का लोटा हुआ और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोटा हुआ और उसके साथ ही लोटे ने इस्तीफ़ा भी दे दिया और
جو پی ٹی آئی کا لوٹا ہے اس نے استعفیٰ بھی دے دیا، اور استعفیٰ دے کے ظاہر یقین ڈیل ہوئی ہوگی، اور ڈیل کے تحت ہی جو ضمیر فروشی ہوتی ہے، ادروائز مفت میں تو یہاں پہ کوئی کام نہیں کرتا، مفت میں تو اپنے گناہ بھی کوئی نہیں دیتا، تو یہ گناہ بھی اپنے بیچتے ہیں، اپنی نیکیاں بھی بیچتے ہیں، تو چند ٹکوں کی خاطر، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ان کو سندھ سے ان کو سینیٹر بنایا تھا اور ان پہ اعتماد کیا تھا، لیکن یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے وقت بھی ڈگمگائے ہوئے تھے، اور آج وہ کھل کر سامنے آ گئے اور اپنی نشست پر بیٹھے رہے جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا، اور جب گنتی کا وقت آیا تو انہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہی حرکت کی اور اپنا ضمیر فروخت کیا، اور کتنے میں فروخت کیا آنے والے دنوں میں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں، یہ اس ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ تاحیات ایک تو وردی میں رہیں گے، تاحیات وردی میں رہیں گے، تاحیات یہ اعزاز ان کے ساتھ رہے گا، یعنی کہ تا دم وفات، جب تک کہ ملک الموت فرشتہ اجل حضرت اسرائیل علیہ السلام آ نہیں جاتے تب تک وہ یونیفارم پہنے رکھیں گے، اور اس وقت تک ان کو یونیفارم سے نہیں محروم کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ ان کو تا دم حیات تا دم وفات وہ کسی بھی قسم کی عدالت، آئین، قانون کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے، اور اس پہ اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ انتہائی معتدل ہیں، غیر سیاسی ہیں، اور ان پہ تنقید بھی ہوتی رہتی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کیوں نہیں کرتے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے آج اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی یہ بات جاری کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو، کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا، اور خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہیں۔ ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا۔ اب تاحیات کسی کو تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے، جو ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائیں۔ آئین پارلیمنٹ کے ارکان سے درد مندانہ درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کر دیا ہے، اپنے پوسٹ کر دیا ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے۔ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے محترم سے یہ رہنمائی لی ہے، میں نے کہا محترم مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو شخص، ایک تو ہیں یہ مراعات دینے والے اور ارکان پارلیمان، ناجائز ارکان پارلیمان نے یہ مراعات دے دی، دوسری طرف ہے میں نے پوچھا ہے محترم مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں کہ جو شخص یہ غیر آئینی، غیر اسلامی، غیر شرعی فائدہ لے کر بڑے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا ایسا شخص اپنے عہدے پر برقرار رہنے کا اہل ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اور واضح جواب یہی ہوگا کہ جناب سمپل سی بات ہے کہ جو غیر اسلامی کام ہے، غیر شرعی کام ہے، غیر آئینی کام ہے، خواہ لینے والا یا اس سے فائدہ اٹھانے والا یا فائدہ دینے والا دونوں برابر کے مجرم کہلائیں گے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے۔ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ تاحیات جو ہے وہ کیوں مانگی جا رہی ہے استثناء؟ کیونکہ خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی یہ استثناء نہیں لیا، اور یہ استثناء کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ استثناء کسی کو نہیں دیا کہ اس طرح کے استثناء ہوں کہ آپ کو بالکل بلینک چٹ دے دی جائے کہ آپ جہاں جو چاہیں کریں۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پہلا استعفیٰ سیف اللہ ابڑو صاحب کا آ چکا ہے، اور وہ سینٹ کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل کر دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کیونکہ اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ ہوا تھا جی اجلاس ہوا تھا پارلیمانی پارٹی کا، اور اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں نے سینٹ سے کیا بائیکاٹ پوری کارروائی کا، اور مکمل طور پر، اور وہاں پہ مسودے کی کاپیاں پھاڑی اور سب کچھ کیا۔ دوسری جانب
ریٹائرڈ ججز اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے صدور اور ممتاز قانون دان جورسٹس، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور وہ خط لکھا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور چیف جسٹس آف پاکستان ڈیفیکٹو، اور جو ڈیجورے نہیں ہیں، آئینی چیف جسٹس نہیں ہیں، یوزرپر ہیں، اور ان کو خط لکھا ہے، اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو خط لکھا ہے کہ ان کو ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ضمیر کو جگائیں اور اس معاملے میں انٹروین کریں اور اس غیر آئینی ترمیم کو روکیں۔ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے یحییٰ آفریدی صاحب کو اور آنریبل ججز کو، اور انہیں کہا ہے کہ فوری طور پہ تمام اعلیٰ عدلیہ کے ججز پر کنونشن بلایا جائے اور 75 سال سے قائم ایک نظام انصاف اور ادارے کو مسمار ہونے سے بچایا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ میں یہ ہمت نہیں ہے تو پھر کھلے عام اپنی ناکامیوں کا اعتراف کریں، کیونکہ اگر آپ اس موقع پر خاموش رہے اور اپنا رول ادا نہ کیا تو پھر یہ سب کچھ تاریخ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ جو آئینی عدالت قائم کی جا رہی ہے، یہ آئینی عدالت کی جو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، یہ بالکل ڈھکوسلا، بے بنیاد اور فریب نظر ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ایسا کوئی بھی کہیں بھی دوہرا عدالتی نظام قائم نہیں ہے، اور پاکستان میں اب سے پہلے یہی عدالتی نظام اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا، اور اگر کوئی کمی بیشی تھی تو ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، اسی سٹرکچر کو بہتر بنایا جائے اور اسی سیٹ اپ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے معاملہ جو ہے وہ کافی گڑبڑ ہے۔ اگلی خبر ہے جناب، وہ ہے دلی سے، وہ بھی غیر معمولی خبر ہے، اور چونکہ اس کے اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے اور بڑے خطرناک مرتب ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی معروف جگہ ہے دہلی میں لال قلعہ، اور لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب کار میں ہوا ہے دھماکہ، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور مزید ہلاکتوں کا خطرہ ہے۔ بی بی سی نے اس واقعے کو رپورٹ کیا ہے، اور بی بی سی نے بتایا ہے کہ انڈیا کے شہر دلی کی فائر سروس نے بتایا ہے کہ لال قلعہ میٹرو سروس اسٹیشن کے قریب ایک کار میں دھماکہ ہوا ہے، اور خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دلی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اب تک اس دھماکے میں کم از کم 8 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ یہ ابتدائی اطلاعات ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تعداد اضافہ ہوگا اور اس میں زیادہ تعداد میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جانب مختلف تصاویر جاری ہو چکی ہیں، فوٹیجز جاری ہو چکی ہیں، اور انڈیا کے میڈیا کے مطابق بھی یہ دلی میں لال قلعے کے قریب جو دھماکہ ہوا ہے، اس کے بعد اب وہاں پہ گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے، تو مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے دہلی کی، اور دہلی لال قلعہ ایک معروف جگہ ہے، اور اس کو خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس بار مودی سرکار کیسے الزام لگاتی ہے، کیونکہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہم پر ہی گرنا ہے، اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو سینٹ میں صورتحال تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سینٹ میں جب یہ منظور ہو رہی تھی اس وقت کیا صورتحال تھی۔ علی بابا 40 چور کے نعرے لگائے جا رہے تھے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، تو بہرحال یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال، تو معاملات اچھے نہیں ہیں۔ کس کے نظام بالکل پاکستان نے چلنا ہے، اور پاکستان کے آئین نے بھی واپس آنا ہے، اور پاکستان کے ادارے اسی طرح کام کریں گے۔ یہ وقتی طور پہ مشکل ضرور ہے، لیکن سٹرگل جاری رکھیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔